अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और सुबह, एक और नया दिन, और सबसे बड़ी बात एक और मौका कि हम अपने अल्लाह के सामने सजदा कर सकें। कभी सोचिए कितने लोग कल रात सोए थे लेकिन आज की सुबह नहीं देख पाए, और हम हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से अपनी रहमत से जगाया, वज़ू की तौफ़ीक़ दी, फ़जर की नमाज के लिए बुलाया। इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। दुनिया की भाग दौड़ तो हर रोज़ रहेगी, लेकिन जो इंसान अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के ज़िक्र से करता है, उसके दिल में एक अलग ही सुकून उतर जाता है। हो सकता है ज़िंदगी में मुश्किलें हों, ज़िम्मेदारियाँ हों, लेकिन जब साथ अल्लाह का हो तो सफ़र आसान महसूस होने लगता है। आइए आज की सुबह हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने वालिदैन, अपने बच्चों, अपने घरवालों, अपने दोस्तों और पूरी उम्मत के लिए भी खैर की दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, हमारे रिज़्क़ में बरकत, हमारी औलाद को नेक नसीब, हमारे वालिदैन को सेहत और लंबी उम्र, और हम सबको नमाज की हमेशा पाबंदी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के दिन का सफ़र बिस्मिल्लाह के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर नमाज के बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लंच भी तैयार कर रही हूँ, लंच बॉक्स भी तैयार कर रही हूँ, और साथ साथ उनका ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी, और साथ साथ मैं आपके साथ अपनी बातें भी करूँगी। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद छोटी सी लगे, लेकिन हमारे दीन ने उसे बहुत बड़ी अहमियत दी है। अफ़सोस की बात है कि आजकल हम में से ना बहुत से लोग इस बात पर ना ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे वो तो अपने ही हैं, क्या दस्तक देना, क्या सलाम करना, बस सीधे ही हम अंदर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, मैं खाली आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, हम सबको ही सीखना है और सारी उम्र ही सीखते रहना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है ये चीज़। तो इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है। कभी कभी कुछ लोग ना इतने आहिस्ता आहिस्ता, मतलब चुपके चुपके से घर में दाखिल होते हैं कि घर वालों को एहसास तक ही नहीं होता है कि कोई अंदर आ चुका है। और फिर अचानक ना जब उस इंसान को हम सामने देखते हैं या सामने आ जाते हैं तो सोचिए उस वक्त घर वाले किस हालत में हो। मतलब घर है उनका भाई, घर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान कैसे भी रह सकता है। हो सकता है कोई बहन बिना दुपट्टे के हो, जैसे कि हम ज़्यादातर हाउस जो होम मेकर्स हैं, हम मैं इस वक्त हूँ अपना काम कर रही हूँ तो मेरे कोई दुपट्टा नहीं है मेरे पास, क्योंकि अपना घर है, अपनी हमारे यहाँ पर हम सिक्योर हैं, हम महफूज हैं यहाँ पर, अपने आप को हम ये समझते हैं। तो हो सकता है कोई बहन बिना दुपट्टे के हो, कोई बच्चा कपड़े बदल रहा हो, कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, या कोई आराम कर रहा हो, या घर की कोई ऐसी बात चल रही हो जो सिर्फ़ घरवालों के बीच ही होना चाहिए। तो इस्लाम ने इसलिए हमें तहज़ीब सिखाई है कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले कम से कम उसे ख़बर कर दी जाए कि हमारे आने का इरादा है या हम आएंगे, ताकि अगर वो तैयार होना चाहे तो वो तैयार हो जाए, अगर वो किसी काम में हो तो उन्हें मौका मिल जाए कि वो भाई जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लें कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। अगर वो उस वक्त ना मिल सके तो उन्हें इनकार करने का भी भाई हक़ है। अगर उनके पास टाइम नहीं होगा तो वो इनकार भी कर सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम वक्त नहीं होगा आपसे मिलने का। और एक बात मैं ख़ास तौर पर ये भी कहना चाहूँगी, ये हुक्म सिर्फ़ मर्दों के लिए नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मर्द, ये तो सिर्फ़ मर्दों के लिए हुक्म, तो जी नहीं, ये खाली मर्दों के लिए हुक्म नहीं है। बहुत सी बहनें ये सोचती हैं कि अरे हम तो औरत हैं, हम तो सीधे अंदर चले जाएंगे। नहीं मेरी प्यारी बहनों, दीन का अदब सबके लिए ही बराबर है, चाहे मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, रिश्तेदार हो या पड़ोसी, हर एक को किसी के घर में दाखिल होने से पहले सलाम करना है, इजाज़त लेनी है और फिर अंदर जाना है। अगर दरवाज़ा अंदर से बंद है तो दस्तक दीजिए। अगर ऊपर का मकान है या दरवाज़ा खुला हुआ है तब भी बिना आवाज़ दिए अंदर मत जाइए। बाहर से आवाज़ दीजिए, अस्सलामु अलैकुम, मैं अंदर आ जाऊँ। जब सामने से इजाज़त ना मिले तब तक अंदर दाखिल मत होइए। और अगर अंदर घर में से इजाज़त ना मिले, कोई आवाज़ ना आए, तो इसका मतलब यही है कि अब इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, तो वहाँ से वापस हो जाना ही बेहतर रहेगा।
اس میں آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، اس میں ہو سکتا ہے ان کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی مہمان ہو یا کوئی بیمار ہو یا کوئی ایسی وجہ ہو جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے موقع پر ادب کے ساتھ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ ادب سکھانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ کسی کے گھر پہنچ کر گھنٹی بجانا، دستک دینا، سلام کرنا اور اجازت ملنے کے بعد ہی اندر جانا، یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اچھے اخلاق کی شروعات انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کسی کا گھر اس کی امانت ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے گھر کی پرائیویسی کا احترام کریں، اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے گھر ان کی پرائیویسی کا احترام کرنا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ چاہیں کسی اپنے کے گھر جائیں یا کسی رشتہ دار، دوست یا پڑوسی کے گھر، ہم کبھی بھی بنا سلام، بنا اجازت اور بنا خبر کیے اندر داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تہذیب ہے اور یہی ایک سچے مسلمان کے اخلاق کی پہچان ہے۔ چلیے جی، فجر کی نماز بھی ہو گئی، بچوں کو بھی اسکول ڈراپ کر دیا، بریک فاسٹ بھی بنا دیا، لنچ باکس بھی بنا دیا، اب باری آتی ہے بھائی ہماری مارننگ واک کی۔ اچھا سچ بتاؤں، صبح کو نا سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح بستر چھوڑنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، بہت قربانی دینا پڑتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارا دل کہتا ہے بس 5 منٹ اور ذرا سو لیں، لیکن ہمارا دماغ ڈانٹ کر ہم سے کہتا ہے نہیں ہما بیٹے بس اٹھ جاؤ، فجر کا نہیں تو ٹائم نکل جائے گا۔ تو میں نے واک جو ہے، مجھے واک کرنا بہت اچھا لگتا ہے، بیچ بیچ میں ہاں کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، تو میں تو بڑی جوش و خروش کے ساتھ خیر واک کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی نا میرے ہسبینڈ صاحب یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ کبھی کبھی کہتے ہیں آدھے راستے سے چلو بس آج اتنی ہی کافی ہے، لیکن میں ان کی بات یہاں پر بالکل نہیں مانتی ہوں، اور میں جہاں تک مجھے واک کرنی ہوتی ہے نا وہیں تک ہی جاتی ہوں میں، تو ہم اس گیٹ تک ہی آتے ہیں، کبھی کبھی اچھا ان کو جوش چڑھتا ہے تو یہ گیٹ کے باہر سے بھی نکل آتے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں چلے چلے اور آگے چلتے ہیں، تو بس پھر اس کے آگے نہیں جاتے، پھر ہم یہیں سے ہی واپسی کر لیتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ واک سے آنے کے بعد میں اپنے لیے اور ہسبینڈ کے لیے بریک فاسٹ بنا رہی تھی، اور ایک اور بات ہے جو شاید بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں، تو وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا آپ لوگ کامنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو میری بات کیسی لگی، ٹھیک ہے، اور لائک بھی ضرور کرنا ہے، کامنٹ بھی کرنا ہے، نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اچھا جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مہمان جو ہے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، تو ان کی خاطرداری کرنا ہمارے دین اور ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ کئی بار مہمان آتے ہیں ہمارے گھر تو کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، ہمیں بھی ذرا گھر دکھائیے نا اپنا۔ اگر میزبان خوشی سے اپنا گھر دکھا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی بات ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی کچھ لوگ نا بنا پوچھے ہی اپنے آپ گھر کے الگ الگ کمروں میں چلے جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مہمان نہیں بلکہ گھر کے مالک ہوں۔ اور بات یہیں پر آ کر نہیں رکتی ہے، کچھ لوگ الماری کھول کر بھی دیکھ لیتے ہیں، ڈرار بھی کھینچ لیتے ہیں، کچن کے کیبنیٹ بھی کھول کھول کر دیکھ لیتے ہیں، واش روم تک دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور ہر چیز کو اس طرح دیکھنے لگتے ہیں جیسے کوئی جانچ پڑتال ہو رہی ہو۔ ذرا سوچئے اگر کوئی آپ کے گھر آ کر آپ کی نجی چیزوں کو بنا پوچھے دیکھنے لگے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یاد رکھیے گھر دکھانا اور گھر کی ہر نجی چیز دکھانا دونوں الگ باتیں ہیں۔ اگر میزبان نے صرف ڈرائنگ روم، کچن یا کوئی کمرہ دکھایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں ہر الماری، ہر ڈرا، ہر کیبنیٹ کھولنے کا حق مل گیا ہے۔ اچھے اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میزبان خود لے کر جائے وہاں تک جائیے، جس چیز کی اجازت نہ ہو اسے دیکھنے کی کوشش بھی مت کیجیے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو پہلے ادب سے میزبان سے پوچھ لیجیے۔ یاد رکھیے کسی کے گھر کی ہر چیز ہمارے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، ہر گھر کی کچھ پرائیویسی ہوتی ہے، کچھ نجی سامان ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آنے والا ہر مہمان ہمارے سکون کا خیال رکھے، اسی طرح جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے آرام، ان کی پرائیویسی، ان کے بھروسے کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک اچھے مہمان کی پہچان صرف یہ نہیں کہ وہ کھانا کھا کر شکریہ کہہ دے، بلکہ ایک اچھے مہمان کی پہچان یہ بھی ہے کہ میزبان کو وہ کبھی انکمفرٹیبل محسوس نہ ہونے دے۔
تو آئیے آج سے یہ چھوٹی چھوٹی عادت اپنی زندگی میں شامل کریں. جب بھی کسی کے گھر جائیں بنا پوچھے کسی کے کمرے میں نہ جائیں, کسی الماری, ڈرا, کیبنٹ یا واش روم کا دروازہ نہ کھولیں. اگر میزبان خود دکھائے تو دیکھیے, اگر نہ دکھائے تو اسی میں خوشی اور ادب ہے. یقین مانیے ادب اور تہذیب انسان کی سب سے بڑی زینت ہے, اور جو انسان دوسروں کی حرمت اور پرائیویسی کا احترام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق اور بہترین تہذیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور دیکھیے باتوں ہی باتوں میں نے یہاں پر نربھکشی تو کوفتے بھی تیار کر ہی لیے. صحیح پکڑے ہیں, نربھکشی نہیں, نرگسی کوفتے. میرے یہاں کوفتے 3 طرح سے بنتے ہیں. دیکھو, نرگسی کوفتے بھی ہوتے ہیں, پلین کوفتے بھی ہوتے ہیں, اور اس میں انڈے بھی ہوتے ہیں الگ سے ڈلے ہوئے, کیونکہ خالی انڈے جو ہیں میرا بیٹا بڑے شوق سے کھاتا ہے. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ نرگسی کوفتے شوق سے کھاتے ہیں. میری بیٹی جو ہے وہ پلین کوفتے شوق سے کھاتی ہے. تو میں 3 in 1 کر دیتی ہوں, اس کو صحیح کرتی ہوں نا. اور ادھر میں نے ہرا دھنیا منگایا تھا ہسبینڈ سے, کوفتوں میں اچھا لگتا ہے ڈلا ہوا. تو آج کل نا ہرا دھنیا ایسا ہے کہ جڑ سمیت آ رہا ہے, کیونکہ ابھی اس کی نا گروتھ ان دنوں میں زیادہ نہیں ہوتی, ونٹر میں زیادہ ہوتی. تو میں نا اوپر سے کٹ کر لیتی ہوں, وہ جو ان کی نیچے کی جڑیں رہ جاتی ہیں نا, تو وہ میں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں. کچھ میں نے کل بھی ہرا دھنیا آیا تھا, وہ کل بھی لگا دی تھی, اور آج پھر آ گئی تھی میں لگانے. اور دیکھیے یہ میرا پاٹ دیکھیے آپ, یہ پاٹ دیکھا آپ نے؟ آپ لوگ بتائیے یہ میں نے کس چیز کا بنایا؟ آپ لوگوں نے کچھ آئیڈیا لگایا ہے یا نہیں لگایا؟ اور دیکھیے بارش تو کبھی ہوتی ہے, کبھی رک جاتی ہے, کبھی ہوتی ہے, کبھی رک جاتی ہے, بس یہی سین چل رہا ہے ہماری طرف. تو آپ لوگ بتائیے آپ کی طرف کیسی بارش ہو رہی ہے؟ اور دیکھیے اس ٹائم کتنی تیز بارش ہونے لگی. اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات, بہت اہم بات ہے جو میں کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے. گھر میں داخل ہونے کے ادب تو ہم نے جان لیے, لیکن ایک اور چیز ہے جس پر بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں, اور وہ ہے کسی کے بیڈ روم میں داخل ہونے کا ادب. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں, یاد رکھیے گھر کا ہر حصہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. بیڈ روم انسان کی سب سے زیادہ پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے. وہاں انسان آرام کرتا ہے, اپنے کپڑے بدلتا ہے, اپنی پرائیویٹ چیزیں رکھتا ہے, اور اپنی فیملی کے ساتھ سکون کے لمحے گزارتا ہے. اس لیے اس جگہ کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بے پرواہی میں بنا آواز دیے, بنا دستک دیے, بنا اجازت لیے سیدھے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, جیسے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنا ہی کمرہ ہو. ذرا سوچئے اگر کوئی آپ کے کمرے میں اسی طرح اچانک آ جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ شاید آپ اس ٹائم آرام کر رہے ہوں, کپڑے بدل رہے ہوں, یا نماز پڑھ رہے ہوں, یا کسی اور بات میں مشغول ہوں. ایسے میں اچانک کسی کا اندر آ جانا انسان کو شرمندگی اور پریشانی میں ڈال سکتا ہے. اور یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے, جس کے بیڈ روم میں آئے وہ بھی پریشان اور شرمندہ ہو جائے گا, اور جو گیا ہے وہ بھی پریشان اور شرمندہ ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے. جب بھی کسی کے کمرے میں, خاص طور پر بیڈ روم میں جانا ہو تو پہلے دروازے پر دستک دیجیے, سلام کیجیے اور اجازت لیجیے. اگر اندر سے آواز آئے کہ آ جائیے تبھی اندر داخل ہوئیے, اور اگر کہا جائے کہ ذرا رک کر آئیے تو اسی میں بھلا آئیے, انتظار کیجیے یا بعد میں آئیے. اور ایک اور بات, اگر آپ کو کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت مل بھی جائے تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کمرے کی ہر چیز ہماری دیکھنے کی ہو گئی. کچھ لوگ الماری کھول کر دیکھنے لگتے ہیں, ڈرا کھول لیتے ہیں, ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں, یا پوچھے بنا سامان ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں. میرے عزیزوں, یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں. کسی کی الماری, کسی کا بیگ, کسی کا موبائل, کسی کی ڈائری یا اس کی نجی چیزیں, پرائیویٹ چیزیں اس کی امانت ہیں. جب تک وہ خود نہ کہے ہمیں انہیں چھونا یا دیکھنا نہیں چاہیے. اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی عزت کی فکر کریں. اچھے اخلاق یہ ہیں کہ ہم دوسروں کی حدوں اور اس کی پرائیویسی کا بھی اتنا ہی احساس کریں جتنا اپنے لیے چاہتے ہیں. یاد رکھیے رشتے بھروسے سے چلتے ہیں, اور بھروسہ وہی قائم رہتا ہے جہاں انسان دوسرے کی پرائیویسی کی حفاظت کرتا ہے. تو آئیے آج یہ چھوٹی چھوٹی سی عادت اپنی زندگی میں شامل کریں. کسی کے بیڈ روم میں
کبھی بھی بنا دستک، بنا سلام اور بنا اجازت داخل نہیں ہوں گے، اور اگر اجازت مل بھی جائے تو صرف اسی کام کے لیے جائیں گے جس کے لیے بلایا گیا ہے۔ بنا وجہ کسی کی پرائیویٹ چیزوں کو نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں ہاتھ لگائیں گے۔ تو آخر میں بس ایک اور چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے، اچھی تعلیم اور اچھی زندگی کی فکر تو بہت کرتے ہیں، لیکن آئیے ان کے اخلاق اور ان کی تربیت کی بھی فکر بھی اتنی ہی کریں۔ آج اگر ہم انہیں سکھائیں گے کہ کسی کے گھر کیسے جانا ہے، پہلے سلام کیسے کرنا ہے، اجازت کیسے لینی ہے، کسی کے کمرے میں بنا دستک داخل نہیں ہونا ہے، کسی کی الماری، ڈرا یا پرائیویٹ چیزوں کو بنا پوچھے ہاتھ نہیں لگانا ہے، تو یقین مانیے کل یہی بچے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنا لیں گے۔ بچے ہماری باتوں سے کم اور ہماری عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود ہر بار دستک دیں گے، سلام کریں گے، اجازت لے کر اندر جائیں گے، تو ہمارے بچے بھی یہی عادت اپنے آپ سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھیے، تربیت کسی ایک دن کا سبق نہیں ہوتی، بلکہ ہر روز کا عمل ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی آگے چل کے ایک خوبصورت جو ہے شخصیت بناتی ہیں۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ باادب، بااخلاق اور دوسروں کی حرمت کرنے والا انسان بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک، صالح، ادب والی اور لوگوں کی حقوق کی حفاظت کرنے والی اولاد بنائے۔ اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ، اچھے اخلاق اور بہترین تربیت نصیب فرمائے، اور سب سے پہلے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی ان باتوں پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کو بھی اچھی لگیں تو انہیں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کسی بچے کی پوری زندگی خوبصورت